बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से खबरें और उनके सेंसर शुदा तज्जियों के साथ। नाज़रीन, वतन अजीज में जमहूरी लोग यानी कि पाकिस्तान में, जो मेरा आप सबका पाकिस्तान है, गो के आजकल के हालात वो नहीं जो कायदे आज़म ने बनाया था पाकिस्तान, जिसमें जजों को, वकीलों को, सहाफ़ियों को, अवाम को टारगेट किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज हमारे तो दीगर ममालिक में ईद मुबारक गई, आज पाकिस्तान में ईद है। शहीद अशरफ शरीफ की वालदा भी उसके लिए इंसाफ ढूंढती ढूंढती चले गई। लेकिन नादरीन, इसराइल और अमेरिका का ईरान पर हमले के बाद ये जंग इतनी वसी होती जा रही है कि यूएन हो, यूरोपीय ममालिक हो, खलीजी ममालिक हो, पाकिस्तान हो, रशिया हो, चीन हो, ये जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्या ये जंग एक सोची समझी साजिश के तहत है? ग्रेटर इसराइल का कुछ अरसा पहले नारा लगाया गया, फिर कुछ लोग इसराइल के और अमेरिका के तुलसी साहबा कहती हैं कि दो मुल्क होता है, एक को सबक सिखा दिया, दूसरा पाकिस्तान। क्या नाज़रीन, इस जंग में अमेरिका जो ये जंग हार चुका है, क्योंकि उसका ख्याल था 2 से 3 दिन में कर लेगा। अब ईरान में उनके सुप्रीम कमांडर और हजारों शहादतों के बावजूद, अपने 16 त्यारे गिराने के बावजूद कि एक दुनिया का 5th जनरेशन का सबसे मजबूत तरीन ताकतवर जहाज जो ट्रेस ही नहीं होता, इंटरसेप्ट ही नहीं होता, F-35 भी ईरान के निशाने पर आया। वो फाइटर नुकसान, जिसे खासा नुकसान पहुंचा CNN के मुताबिक। क्या वो ईरान जो अमेरिका के मुकाबले में तनो तनहा लड़ रहा है, इसराइल के मुकाबले में लड़ रहा है, जिसकी वजह से नेतन्याहू जो बढ़ के मारता था अब जान बचाता छुप रहा है, बच्चा जिंदा भी है कि नहीं ये कुछ नहीं पता। शहादत तो ये है जो अली हामनाई ने ली, जो उनके दीगर लोगों ने ली, कि पता था दुश्मन बमबारी करेगा। दुश्मन के पास जदीद तरीन मजाइल है जो हजारों किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, ड्रोन्स हैं। ना सिर्फ इसमें अमेरिका और इसराइल बल्कि खलीजी ममालिक की एयर बेस भी इस्तेमाल कर रहा है। पर उन्होंने कहा अल्लाह का बंदा अल्लाह के पास जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अल्लाह का बंदा अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकता। इधर ज़ाहिर है कदगत से लेके आज तक हमारे अहले तशी के उलमा की आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे। दानिश, मेरी अपनी पूरी साबिती कैरियर में जितने करप्शन, लाकानूनियत, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के किस्से, कहानियां, हकाइक 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 आज हैं, पहले नहीं थे, लेकिन मीडिया पे आपको नजर नहीं आ रहे। इसमें आपको समझे मीडिया डर गया है, बिक गया है, हिकमत से चुप हो गया है। जज बेचारे, जस्टिस मंसूर अली शाह जिसने चीफ जस्टिस बनना, उसकी जगह ये अफरीदी, ये तो क्यामत की निशानी है। जस्टिस मीनुद्दीन आईनी बेंच का सरफराज डोगर हाई कोर्ट का, ये पाकिस्तान है। और दुनिया में जो हकाइक हैं वो भी मैंने आपसे अभी गुजारिश की है कि नाज़रीन, ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक अमेरिकन मीडिया जितना मर्जी देख लें, CNN हो, BBC हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, राइटर हो, यूरोपीय मीडिया हो, ईरानी मीडिया और पाकिस्तान का वेंटिलेटर पे लगा हुआ मीडिया। वेंटिलेटर समझते हैं, जब तक वेंटिलेटर बेचारा बोलता है, जब वेंटिलेटर उतार दो। पिछले दिनों आपने देखा होगा एयरवाई पे प्रोग्राम करते हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं मोहम्मद मालिक, वो प्रोग्राम रिपीट पे चला ही नहीं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम था। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। लेकिन खैर, हम आ जाते हैं फिलहाल उस जंग पर। पाकिस्तान में हालत जंग में है वो जो गुलामी नहीं मानते, जो डिक्टेशन नहीं लेते, जो अपने जमीर के मुताबिक फैसला करते हैं, वो भी हालत जंग में। आपको अंदाजा नहीं शहीद अरशद शरीफ पर मुकदमत कैसे हुए, वो मुल्क छोड़कर क्यों जाना पड़ा, दुबई उसको किसने निकलवाया, कीनिया में उसकी शहादत से एक दिन पहले तवील गुफ्तगू हुई 42 मिनट की,
اور ایسے ہی سلسلے چل رہے ہیں. لیکن ہم آ جاتے ہیں، کیونکہ میں ایک پاکستانی ہوں. سب سے پہلے آج عید ہے، آپ سب کو عید مبارک. لیکن ہماری عید ادھوری ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. بفضل خدا، بشرط زندگی اگر حالات ہوئے تو آپ تک پہنچائیں گے. لیکن کچھ لوگ آج بھی بڑا اچھا رول ادا کر رہے ہیں. بلومبرگ کے مطابق امریکہ کے 16 جنگی طیارے ایران نے مار گرائے. ان میں 6 جنگی طیارے کو نقصان ہوا. اور اس پر اکانومسٹ لکھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ کمزور ہوا نیتن یاہو کی جنگ لڑتے ہوئے. سعودیہ ایران کو فتح کرتے کرتے اپنے ہی اتحادی ممالک، نیٹو ہو، برطانیہ ہو، آسٹریلیا ہو، جرمنی ہو، ہالینڈ ہو، دیگر ممالک ہوں، وہ کھو بیٹھا. انہوں نے اس دیوانگی پہ ساتھ دینے پر انکار دیا. اب اس کی تمام تر کوشش ہے کہ اس نے کہا کہ ایران 48 سال سے پابندی، قید تنہائی میں ایک قسم کی زندگی گزار رہا تھا. F-35 ہو اتنا بارود گرایا ٹنوں کے حساب سے. لیکن اب وہ اس کا ایک ہی کوشش ہے، کسی طریقے سے پاکستان اور ایران اور خلیجی ممالک اس جنگ میں کود پڑے. کبھی سعودی عرب کی طرف، کیونکہ ایران کا موقف ہے کہ اس نے کسی اسلامی ملک میں مارا. وہ جن ملکوں نے ایئر بیس دی ہے ان کی ایئر بیس سعودی عرب میں بھی ہے، ابوظہبی میں بھی ہے، دبئی میں بھی ہے، بحرین میں بھی ہے، قطر میں بھی ہے، دیگر ممالک میں بھی ہے. وہ کہتے ہیں جب وہاں سے امریکن طیارے، اسرائیل کے طیارے اڑتے ہیں اور ایران کو نشانہ بناتے ہیں تو ہم ہٹ کرتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے کہہ رہا تھا کہ یہ 3 دن نہیں چلے گا. 22 دن ہو گئے ڈونلڈ ٹرمپ اب بدلتے بیانات، اور سب سے زیادہ ترکیز اس کی امریکہ میں ہو رہی ہے. پاکستان میں آپ فلسطین کے خلاف مظاہرہ نہیں کر سکتے، صحافیوں کے حق میں نہیں کر سکتے، جمہوریت کے لیے نہیں کر سکتے، انصاف کے حصول کے لیے نہیں کر سکتے. خوف اور دہشت سے تو بھیڑ بکری یہ نہیں چلتی. یہ وقت بھی گزر جائے گا. خیر، پھر آ جاتے ہیں. ناظرین، مشرق وسطیٰ میں تیل پائپ پر ایک لائن سیدھی اب اسرائیل کرانا چاہ رہا ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں آنے تیل جو نکلتا ہے، یعنی کہ کویت سے سعودی عرب میں، یو اے ای میں، دوحہ میں، قطر میں، سیدھی ایئر لائن وہاں جائے. ایران نے قطر کے انرجی کے حملے گیس لائن کا پلاٹ کیا، کیونکہ ایران نے بار بار کہا تھا کہ ہماری توانائی پر، پہلے ہمارے اسکول کی بچوں پر کیا گیا، ہماری ٹیکنالوجی توانائی پر نہ کیا جائے. لیکن امریکہ نے حملہ کیا اور بڑا نقصان پہنچایا، جس کے جواب میں ایران، یو اے ای کے، سعودی عرب، کویت، قطر، اسلامی جو کہ نہیں ہونا چاہیے بینگ مسلمان. میں چاہتا ہوں کہ پاک کے مسلمان آپس میں نہ لڑیں. جو اب بھی حملے کیے، جس پر سعودی عرب نے کہا ہم اس کا جواب دیں گے، اور پاکستان سعودی عرب کا اتحادی ہے. تو لیکن جو خلیجی ممالک کے وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی، یو این او کی ہوئی، سب نے کہا کہ ایران کو خلیجی ممالک پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے. لیکن کسی ایک نے یہ کہا کہ نیتن یاہو، اور جس کو پاکستان نے نوبل انعام دیا، ٹرمپ، اس نے حملہ کیوں کیا؟ وہ کہاں گیا امن بورڈ پیس؟ وہ آیا کیوں نہیں رہا؟ امن بورڈ پیس اس لیے تھا جس میں 59 ممالک تھے، امریکہ اور اسرائیل سمیت اور پاکستان سمیت. وہ امن بورڈ کو بلاؤ نا، کہ پوچھے اسرائیل سے اور امریکہ سے، تم نے ایران کے نہتے لوگوں پر حملہ کیا، ان کے سپریم کمانڈر آیت علی خمینی، ان کی دیگر قیادت کو شہید کر دیا، اور اپنا ہی ایک کنسپٹ بنا لیا کہ جی وہ ایٹم بم بنا رہے تھے. پھر کہتے نہیں اس نے ایران پہ حملہ کر دینا تھا. پھر وہ کہہ رہے تھے نہیں اس نے یورینیم اکٹھا کر لیا تھا. پھر کہتے تھے نہیں کبھی کیا کبھی کیا. لیکن اب قطر کے وزیر پاکستان کے، ایران کے وزیر خارجہ، ایران کے صدر، رشیا کے صدر، رشیا کی تو موجیں لگی ہیں، اس کا آئل اور گیس مہنگے داموں بک رہی ہے، مختلف ممالک سے بات کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ایران نے کے لیے چین نے اور رشیا نے امداد بھی بھجوائی، لیکن کھل کر اس کا ساتھ نہیں دے رہے. امریکہ کو کوئی ہاتھ پکڑ کے ٹرمپ کو یہ نہیں کہہ رہا بھائی آپ نے وائی یو اسٹوپڈ قسم کی یہ گفتگو کر رہے ہو کہ آپ نے اٹیک کیا کیسے.
نیتن یاہو نے کیسے اٹیک کیا؟ اس کو کیا حق ہے کہ جہاں جائے وینزویلا کے صدر اور اس کی مسز کو اٹھا لے، گرین لینڈ پہ قبضہ کر لے، پاکستان پہ انگلی اٹھائے، جس سے مرضی اسلامی ملک پہ چاہے، اور سب سے زیادہ بینیفیشری امریکہ، گو کہ اس کی تباہی ہوئی، اس کی سپر پاور پہ نشان آ گیا، سب سے زیادہ اسلحہ امریکہ بیچ رہا ہے، مڈل ایسٹ کو بھی اسلحہ بیچتا ہے اور اسرائیل کو بھی بیچ رہا ہے، جنگیں بھی لگاتا ہے، اسلحہ بھی بیچتا ہے، پھر اپنے آپ کو امن انعام کا حقدار بھی کہتا ہے۔ یہ کیا منافقت ہے اس کی؟ وال سٹریٹ جرنل نے، جو ایک مغربی جریدہ ہے، اس نے کہا کہ امریکہ خلیجی زمین استعمال کر رہا ہے، تو ہمارے پاکستانی مسلمان ممالک کو، پاکستان کو رول ادا کرنا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل کو واشگاف لفظوں میں کہے کہ جناب اسلامی ایران ہمارا اسلامی ملک ہے، آپ نے اگر نیتن یاہو کی جنگ لڑنی ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں، اور ہماری ایئر بیس استعمال نہ کریں۔ ایران کو بھی چاہیے کہ کویت کی ریفائنری پر، سعودی عرب کی، بحرین کی، ان پہ نہ کریں۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے، امریکہ اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے، گو کہ اس کی مت ٹوٹ گئی کہ وہ سپر پاور تھی۔ رشیا اپنا چین تیل مہنگا بیچ رہا ہے، اسلامی پاکستان میں 55 پہ 63 پہ مہنگا ہو گیا، پوری دنیا میں آئس اور گیس کے بحران آ گئے، اور ایک ایسی لوٹ مار میں جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کا گراف 80% نیچے زمین بوز ہو گیا۔ چند 2 روز قبل امریکہ نے ایران پر 7,000 حملے کیے، بی بی سی کہہ رہا 7,000، اور اب تک شاید لاکھوں ہم اٹیک گرا چکا، چلو ہزاروں تو گرا ہی چکا ہے۔ یہاں تک کہ ایران کے حملوں پر یقیناً ہمارا سعودی عرب، کعبہ اور مدینہ ہے، ان کی ریفائنری کو بھی نقصان اٹھایا، اور انہوں نے کہا جواب دیں گے۔ اسی طرح بحرین پہ، اور دبئی بھی ہمارا اسلامی ملک ہے۔ لیکن یہ سوچتے کیوں نہیں کہ اسلحہ ایئر بیس لینے کے حفاظت کے امریکہ پیسے لیتا تھا، اب اسرائیل کو بھی اسلحہ بیچتا ہے، خلیجی ممالک کو بھی بیچ رہا ہے، اسلامی ممالک کو بھی بیچ رہا ہے۔ یہ تو جنگ کا، امن کا نہیں، جنگ کا دائی ہے، جنگ کا ایک جنونی آدمی ہے، ایک اب نارمل آدمی ہے، اپنی ہی ادھر فورس، ادھر جیسے ادھر پولیس مارتی ہے، ادھر وہ لوگوں کو، بے گناہ بندوں کو مار رہا ہے۔ ناظرین، برطانوی پارلیمنٹ میں مقدمات، دوسری طرف ایران کے صدر، ایران کے وزیر خارجہ، ایران کے دیگر حکمران نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ایران ہر اسرائیل پر حملہ کرتا رہے گا، امریکہ پر حملہ کرتا رہے گا، اور ہر اس جگہ حملہ کرے گا جس ملک کی ایئر بیس وہاں استعمال ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے لاتعداد شہادتیں اس لیے نہیں دی کہ ہم یہ جنگ ہار جائیں، یہ جنگ ہماری آخری تک رہے گی، اس جنگ میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ناظرین، اب آ جاتے ہیں کہ 2 روز قبل امریکن سینٹ کو دی گئی ایک بریفنگ میں ہوش نواب انقلاب ہوئے، جس میں سالانہ بریفنگ میں دی گئی دوران نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ نے پاکستان کو ان ممالک میں شامل کیا جو امریکہ کے لیے نمایاں سیکورٹی خطرات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے سالانہ تھریڈ رپورٹس میں انہوں نے پیش کرتے ہوئے کہا، تلسی نے کہا کہ خبردار کہ کیا پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی میزائل صلاحیتوں اور مستقبل میں امریکہ سرزمین کو اپنی رینج لے سکتی ہے۔ اور جاہل مطلق خاتون صرف 2,000 3,000 تک میزائل، 15,000 تک امریکہ کہاں آئے گا؟ لیکن خیر، پاکستان میں آ جاتے ہیں۔ یہ جنگ تو نہیں رکے گی۔ امریکہ اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود، اپنے پرانے اتحادیوں کو بلانے کے باوجود، یورپی یونین کو، برطانیہ کو، ابنائے ہرمز نہیں کھلا سکا۔ اب ایک امریکی جریدے نے، امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بہت جلد ڈونلڈ ٹرمپ ابنائے ہرمز کے قریب جزیرے پر اپنا قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن جس کے
جدید میزائل اور یہاں تک کہ دنیا کا مہنگا ترین F-35 اگر ایران کے میدانوں کی زد میں آ گیا تو اس جزیرے میں اپنی مرضی سے امریکہ جائے گا تو صحیح، لیکن واپس امریکہ جانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایران کی تیاریاں ان کے تمام حکمرانوں نے کہا ہے، ان کی فوجی قیادت ہو، ان کے وزیر خارجہ ہوں اور دیگر سربراہ ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طور پر ایران کے ہر حملے کو اس سے زیادہ طاقت سے جواب دیں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فتح کا تو اعلان نہیں کر سکتا، لیکن اپنی بڑکوں سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ٹرمپ کا جنگ جیتنے کا دعویٰ محض ایک ڈرامہ ہے۔ اگر جنگ جیتتا تو بنائے ہرمز کے تحفظ کے لیے چین سے بھی مدد نہ مانگتا۔ کبھی چین پہ الزام لگاتا ہے رشیا پہ کہ وہ ایران کو سیٹلائٹ دیتے ہیں، کبھی چین کو کہتا ہے بنائے ہرمز میں لاؤ۔ یہ اس کی ٹوٹل اوقات ہے۔ ناظرین، امریکہ کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے کہا کہ میری والدہ، میرے والد، میں نے پورے خاندان کو گوایا، ایران کے ایک ایک خون کے قطرے کا حساب لیں گے۔ یقیناً ریفارمز کو آگ لگانے سے بجلی، پیٹرول اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی۔ آ جاتے ہیں پاکستان کی طرف۔ ناظرین، پاکستان کی برطانیہ کی پارلیمنٹ نے پاکستان کی جمہوریت پر تو پہلے 101 سوال ہے، نہ عدلیہ آزاد نہ جمہوریت ہے۔ فارم 48 والی حکومت، 8 فروری کا الیکشن چوری کیا گیا، اس کے بعد میڈیا کو کنٹرول کیا گیا، عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے 18ویں ترمیم لائی، پیکا ایکٹ صحافیوں کے لیے لگایا، اور خواتین، بزرگ، بچوں، یہاں تک کہ یاسمین راشد کینسر سروائیور اس سے جیل سے ملتی ہیں کہ کیا ہمیں عید منانے کا حق نہیں؟ عید مبارک کیسے کہوں؟ ملک کا سابق وزیر اعظم کو قیدیوں میں عید نہیں ملنے دی جاتی کہ ادھر لوگ کہیں گے۔ خیر ناظرین، برطانیہ کی پارلیمنٹ نے عمران خان کے بارے میں پاکستان حکومت سے کہا ہے کہ مقدمہ فیئر ٹرائل پر ہمیں شک ہے۔ اس کے عمران خان کے خلاف سابق وزیر اعظم فیئر ٹرائل نہیں کیے جاتے، انہیں قیدیوں کے حقوق نہیں دیے جا رہے، علاج کی سہولتیں نہیں دی جا رہی۔ عمران خان کے بارے میں کامن ویلتھ ہو، دنیا کا میڈیا انسانی حقوق کی پامالی پر پاکستان پر سوال اٹھا رہا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ صرف طاقت، زور اور دہشت سے ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ آئین، قانون اور اسلامی روایات اور ملکی روایات پسے پردہ ڈال دی گئی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، یہ جنگ جو چھڑی ہے، اس جنگ کو نہ رکا تو ناقابل تلافی دنیا کو نقصان ہوا۔ چینی صدر نے بیان دیا ہے کہ جو ممالک ایران، اسلامی ممالک حملہ، ایران کو اسلامی ممالک پہ نہیں حملہ کرنا چاہیے، لیکن چینی صدر نے ساتھ ہی کہا کہ اسلامی ممالک کو بھی امریکہ کو اپنی ایئر بیس نہیں دینا چاہیے، اور اس جنگ کے روکنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں۔ خلیجی ممالک سے بھی بات کی، ایران سے بھی کی، پاکستان نے بھی خلیجی ممالک سے رابطے میں وزیر خارجہ کی میٹنگ میں بھی اسحاق ڈار جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا وزیر خارجہ ہے، وہ بھی گئے۔ ان سب نے سعودی عرب، UAE، دبئی کی مذمت کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی کرنی چاہیے کہ اسرائیل اور امریکہ نے کیوں ایران پر حملہ کیا، اس کی مذمت کیوں نہیں کی؟ کیا وہ اسلامی ملک نہیں تھا؟ انہوں نے کہا، چین نے کہا کہ جو ممالک ہے وہ امریکہ کو اڈے نہ دیں خلیجی ممالک۔ دوسری طرف سعودی عرب نے آرم کو فیکٹری پر ایران کی طرف سے جو میزائل حملہ کیا گیا اس کا الزام ایران پر لگایا۔ ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا، یہ فلیکس آپریشن موساد اور CIA کر رہی ہے تاکہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ، ابوظہبی، دبئی، بحرین ایران کے ساتھ ہو۔ انہوں نے کہا اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لی جائے۔ کیا یہ تو نہیں ہوتا کہ امریکہ ایران کو فتح کرنے کے سلسلے میں ناکامی کے بعد اب چاہتا ہے کہ اسلامی ممالک ٹکرائیں، لیکن اسلام میں امہ کو اس سلسلے میں چین کا کردار ہے، ہمیں رشیا کا تیل بک رہا ہے، امریکہ کا اسلحہ بک رہا ہے، لیکن مسلمان آپس میں دست و گریبان نہیں ہونا چاہیے۔ خون تو مسلمانوں کو سرخ ہے، پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ایک تو اللہ تو فرماتا ہے ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک ہو جو، ایک ہو جو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔